अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पूरी कौम आज 75वां यौम आज़ादी मना रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज यौम आज़ादी की मुनासबत से तकारीब हुई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ ने अपने पैगामात में कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। पूरा मुल्क आज यौम आज़ादी मना रहा है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि वो आज़ादी की कीमत जानते थे। आज़ादी एक ऐसी नेमत है जिसका दुरुस्त अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिन्हें आज़ादी मुयस्सर नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि हम आज एक आज़ाद कौम है, मगर अहम सवाल यह है कि हमने किस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया था, और जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया था किस हद तक वो मकसद हम हासिल कर चुके हैं। और अगर वो मकसद अभी तक हासिल नहीं हो सका है तो ये मकसद कैसे हासिल हो सकता है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुल्क को एक फलाई रियासत बनाना चाहते थे। वो पार्लिमानी और आईनी जमहूरियत के कायल थे, जिसका इजहार वो मुल्क बनने से पहले और बाद की कई तकारीर में करते आए हैं। मगर मसला यह है कि कायदे आज़म की इस वाज़ेह सियासी विजन और आज़ादी के 74 साल बाद भी हम आज भी जमहूरी फलाई रियासत के मंजिल से दूर नजर आते हैं। वो ममालिक जो हमारे बाद आज़ाद हुए थे उनमें से कई ने हमसे बेहतर तरक्की कर ली है। वो तरक्की की दौड़ में हमसे आगे निकल चुके हैं। ये अलमिया है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम आज तक जमहूरियत, आमरीत, पार्लिमानी निज़ाम और सदाती निज़ाम की बहस में उलझे हुए नजर आते हैं। कायदे आज़म के बाद जितने भी सियासी रहनुमा आए उन सब ने मुल्क को फलाई रियासत बनाने की बात की, लेकिन फलाई रियासत में फ़र्द की अहमियत होती है। फलाई रियासत का मकसद अपने शहरियों की फलाह बहबूद होती है, और जब फलाई रियासत में हर फर्द को अपने इख्तियारात मिलते हैं तो उसके नतीजे में एक मुस्तहकम माशरा और मजबूत रियासत का वजूद सामने आता है। जबकि हमारे यहाँ मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारे मुल्क में फर्द से ज्यादा हमेशा रियासत अहम रही है, और अमली तौर पे हमारी तमाम तर पॉलिसीज रियासत को महफूज बनाने से मुतल्लिक रही हैं। मगर लगता है कि शायद अभी भी सियासी निज़ाम, सियासी इख्तियारात और हक़ हुक्मरानी के हवाले से हमारी सोच और डायरेक्शन वाज़ेह नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने मकसद से दूर नजर आते हैं। सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी रियासत और हुकूमतें हैं या फिर अवाम है। यहाँ सवाल यह भी पैदा होता है कि मुल्क की तकदीर कैसे बदलेगी और पाकिस्तान एक कामयाब फलाई रियासत कैसे बन सकता है। क्या कोई लीडर आएगा जो कौम को बदलेगा, निज़ाम में तब्दीली लाएगा, माशरे को तब्दील करके, और फिर हम एक फलाई रियासत की तरफ बढ़ेंगे, या फिर कौम बजाते खुद तब्दील होगी, समाज में तब्दीली आएगी और हमें उस तब्दीली के नतीजे में फलाई रियासत की तरफ ले जाने वाली क़यादत मुयस्सर होगी। आज यौम आज़ादी पर इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करेंगे, और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच साहब, और इसके साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार हसन निसार साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सोहेल साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को एक फलाई रियासत के तौर पर देखना चाहते थे, और इसके बाद भी जितने लीडर्स आए हैं वो पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाने की बात करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम इसमें अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। तो जिम्मेदार कौन है, रियासत और हुकूमतें या अवाम इसकी जिम्मेदार है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि अवाम को तो ज़िम्मेदार ठहराना ज़्यादती है, क्योंकि जब भी अवाम के पास फैसला आया है, चाहे वो 1946 के इलेक्शन थे जिसमें पाकिस्तान बनाने का मामला था, या इसके अलावा भी जब भी अवाम के पास गए हैं वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए, या उनकी राय लेने के लिए, अवाम ने सही फ़ैसले दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो रियासत थी और रियासत के जो हुक्मरान थे उन्होंने उन फ़ैसलों को तस्लीम नहीं किया, या तस्लीम किया तो जुज़वी तौर पर तस्लीम किया। तो मेरा ख़्याल है कि आवाम की नीयत या आवाम की इंटेंशन जो है वो तो कायदे आज़म के साथ ही रही, पाकिस्तान को फलाई मुमलिकत बनाने की। कायदे आज़म भी बड़े क्लियर थे डेमोक्रेसी के बारे में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में, और वो जाते हुए इस्टेब्लिश करके गए पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम, एक पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करके गए, और एक मुल्क जो है वो आपको दे के गए। उसके बाद की जो ख़राबियाँ हैं वो बाद के सिस्टम से दर आई हैं, और जिसमें सबसे बड़ी ख़राबी मैं समझता हूँ कि जब सिस्टम्स को ब्रेक लगी, जब मार्शल लॉ लगे, तो वो एक सबसे बड़ी ख़राबी थी, और जो एवोल्यूशन थी वो रुक गई, और उससे फिर दोबारा से सिफर से हम हर दफ़ा काम जो है वो शुरू होता रहा। चुनाचे ये 3 मार्शल लॉ लग चुके हैं, और अब भी मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का हल सिर्फ़ और सिर्फ पार्लिमानी जमहूरियत है। वही विजन है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिसको देखा था, जिसको एक मॉडर्न
ایک ریاست ہوگی جس میں سائنس، ٹیکنالوجی، سوشل سائنسز ہر چیز ماڈرن ہوگی. جس طرح سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس سے مفر نہیں ہے. سر سید احمد خان اور اس کے بعد علامہ اقبال اور اس کے بعد قائد اعظم، یہ سب اس بات پر متفق تھے کہ ہمیں دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ قدم بہ قدم چلنا چاہیے. اسی طرح سوشل سائنسز میں جو ترقی ہوئی ہے کہ یعنی آمریت سے جمہوریت کا جو دنیا میں سفر ہوا ہے اس پہ بھی چلنا چاہیے. تبھی جا کر ہم ترقی کر سکیں گے، دنیا کے ساتھ برابری کے ساتھ جو ہے وہ چل سکیں گے. اگر ہم جمہوریت پہ بھی یقین رکھیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بھی یقین رکھیں، علم پر بھی یقین رکھیں. حسن نثار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان کو ایک کامیاب فلاحی ریاست بنانا ہے، لیکن اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں. ذمہ دار آپ کے خیال میں کون ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یوم آزادی، جشن آزادی منانا ایک رسم ہے. میرے نزدیک یہ جشن آزادی سے زیادہ جنگ آزادی کی ضرورت ہے. 14/15 کی رات کو آزادی ملی، فوری طور پہ اغوا ہو گئی اور آج تک مغویہ کے اغوا کی کسی نے FIR بھی درج نہیں کرائی. جعلی کلیموں، جعلی ذاتوں سے معاملہ شروع ہوا اور بعد میں اس کی سنو بالنگ ہوئی. ٹھیک ہے، یہ آزادی سمجھ نہیں آتی. آئی ڈونٹ نو، اپنا اپنا فہم ہوتا ہے آزادی کا. اگر آپ کو بے روزگاری، بھوک سے تنگ آ کے خودکشی کرنے کی آزادی ہے، مبارک ہو. اگر فٹ پاتھوں، پارکوں میں سونے کی آزادی ہے، انصاف کی جگہ عدالتوں میں آپ کو تاریخ لینے کی آزادی ہے، کم سن بچوں کے لیے چائلڈ لیبر کی آزادی ہے، بچیوں کو جہیز کے لیے بوڑھا ہونے کی آزادی ہے، عوامی نمائندوں کے لیے قرضوں، پلاٹوں، بیرون ملک. یہ کلچر اب تھوڑا تبدیل ہوا ہے. تھانوں میں تشدد اور توہین کی، اکثریت کے لیے مخصوص اقلیت کو ووٹ دینے کی آزادی، جسے آپ لوگ الیکٹیبلز کہتے ہو، سرعام حرام رشوت کھانے کی. سابق وزیر اعظم 3 دفعہ کا کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. کمال ہے. گنڈوں کے نرغے میں سرے بازار روز خبر چھپتی ہے، برہنہ کر کے کہ جی وہ پھرایا گیا. قدم قدم پہ میرٹ کی ابارشن، اس کی آزادی ہے. آدھے پاکستان کا پورا ترانہ سننے کی آزادی ہے. اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ عوام کر رہے ہیں کہ فلانے کر رہے ہیں. ایوری از پارٹیسپیٹنگ. ہو نہیں سکتا. اتنی بڑی قیامت 73-72 سال میں اس کا نزول ممکن نہیں. جس کی چونچ ہے وہ چونچ سے چھوٹی چھوٹی بوٹی نوچ رہا ہے، جس کا جبڑا ہے وہ جبڑے سے بوٹی نوچ رہا ہے. کون سا پروفیشن ہے آپ کا جس میں قابل ذکر تعداد ہو ان لوگوں کی جن کی انٹیگریٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا کوئی؟ یہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا کاموں کی، نہ آبادی میں، نہ بربادی میں، نہ ترقی میں، نہ تنزلی میں. ایک دو یہ کلیریکل قسم کے یہ نہیں ہوتے. زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. بھائی میرے، ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پورے کا پورا ڈوبتا ہے. وہاں پھر فرسٹ کلاس پیسنجر اور اکانومی، اس میں کوئی فرق نہیں رہتا. یہاں کم ادھر رہنا ہے، آٹا آٹا کر دینی میں آپے آٹا ہوئی. مجھے تو آپ کی عمر کا اندازہ نہیں ہے. میں بچپن سے یہی رونے سنتا ہوں. ایوب خان کے خلاف چینی مہنگی، کبھی آٹا مہنگا، کبھی روٹی کے طواف سے آپ نکلے نہیں. تو حسن صاحب، تو آج 72-73 جتنی بھی کہ ہم آزاد تو ہیں، لیکن اگر کوئی بیڑیاں ہیں تو وہ نظام کی خرابی کی وجہ سے ہے نا. اور یہ بھائی نہیں، آپ آزاد نہیں ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن فریڈم؟ بھوک، ننگ، غربت، جہالت. پہلے لوگوں کو تو کہیں انصاف مل جاتا ہوگا. آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا آپ کو بظاہر زنجیریں نہیں نظر آ رہی، بیڑیاں نہیں ہیں، توق نہیں گلے میں، باقاعدہ زندان جسے کہتے ہیں بندیوان موجود نہیں؟ باقی کیا ہے فار اے کامن مین؟ ہم بھول جائیں نا جی، چٹ کپڑیے جو بیٹھے ہوتے ہیں 2-4، وہ بھول جائیں. ایک عام آدمی کو دیکھو آپ، وہ 3 کروڑ 2.5 کروڑ بچہ آپ کا سکول سے باہر رول رہا ہے. کروڑوں نوجوان آپ کا ادھر سکول برباد حالت میں ہیں. کبھی وزٹ کر کے دیکھو آپ پرائمری سکول سرکاری جو ہائی پروفائل سکولز ہیں،
جن کی اللہ تلالے بہت زیادہ ہیں ان کو چھوڑ دیں, ان بچوں نے تو یہاں رہنا ہی نہیں. صحیح. تو اسی سے میرا جڑا ہوا اگلا سوال بھی پھر بنتا ہے, اور پہلے میں حسن نثار صاحب آپ سے ہی کر لیتا ہوں کہ ایک فلاحی ریاست میں ایک فرد کی اہمیت ہوتی ہے, آپ اس فرد کو حقوق دیتے ہیں, اور جب معاشرے میں سب کو حقوق مل جاتے ہیں تو معاشرہ بھی مضبوط ہوتا ہے, آپ کی ریاست بھی مضبوط ہوتی ہے. لیکن ہم یہ بات تو کرتے ہیں, لیکن عملی طور پہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ریاست کو محفوظ بنانے کے لیے ہے, اور یہاں پہ وہ تضاد نظر آتا ہے. کیا اس بات سے آپ متفق ہیں؟ بالکل متفق نہیں ہوں. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا معاشرہ, لفظ کی ساخت اور حیت پہ غور کریں. معاشرہ نکلا ہے معاش سے. جب تک آپ کے معاشی منصفانہ معاشی نظام نہیں ہوتا, معاشرہ تخلیق ہی نہیں ہو سکتا. وہ متوازن معاشی, دیکھیں ایک وزڈم کی بات, یہ جو ماڈرن آپ کی اکانومی ہے یا یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کی جتنی فیزز ہیں ان کو آپ بھول جائیں. صدیوں پہلے حضور نے کیا کہا, احادیث کیا کہتی ہیں, قرآن کیا کہتا ہے, تو یہ سارا کچھ سامنے ہے. معاش, ایک بچہ سکول دیکھنا نصیب نہیں ہوتا, ایک بچے کو آپ باہر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہو, وہ تو کام بھی باہر ہی کرے گا نا بھائی میرے. جب تک آپ کے اقتصادی, میں نے پی ٹی آئی کو ایک نعرہ دیا تھا سال ہر سال, پتہ نہیں اب ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف تک. عدالتی انصاف سے بھی زیادہ ضروری ہے اقتصادی انصاف. ٹھیک, اس کی وجہ کہ وکیل ہائر کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا. if somebody has more money وہ پینل کھڑا کر دے گا مہنگے وکیلوں کا, اور مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو جھوٹ کو سچ ثابت کر سکے. تو معاشی نظام, میں چاہوں گا سر آپ کا تجزیہ میں سہیل صاحب کی طرف بھی لے کے جاؤں. سہیل صاحب, حسن نثار صاحب بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک آزاد ہو گیا لیکن پھر بھی ہم آزاد آج تک نہیں ہوئے. اس کا بھی آپ جواب دے دیجئے. اور دوسرا جو میں نے یہ بات کی کہ ہمارے یہاں سارا فوکس جو ہے وہ فرد کی طرف نہیں ہے, کہ فرد کو ہم اہم سمجھیں, ان کے رائٹس ان تک پہنچائیں تاکہ ہماری ریاست مضبوط ہو. ہماری پالیسیز جو ہے وہ ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, حسن نثار صاحب تو فلاسفر ہیں ماشاءاللہ, تو ان کی باتیں تو ظاہر ہے ایک فلسفے سے پھوٹتی ہیں. میری رائے میں تو پاکستان آزاد ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو خود مختاری سے فیصلے کیے ہیں, پاکستان نے ایٹم بم بنایا ہے, پاکستان نے اور بہت ساری فتوحات کی ہیں. آج پاکستان جو ہے کیا نام ہے اس کی اقتصادی حالت, اگر آپ انڈیا کے مسلمانوں سے آپ اس کا کمپیریزن کریں تو آپ کو بڑا واضح تعلیم میں فرق نظر آئے گا, معیشت میں فرق نظر آئے گا وہاں کے لوگوں میں. تو ہم نے آزادی حاصل کر کے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ لوگوں تک ٹرانسفر کیا ہے. لیکن اگلی بات کہ پاکستان کے اندر یہ دو کانسیپٹ غلط مباحث کا شکار ہو گئے, سیکورٹی اسٹیٹ اور فلاحی اسٹیٹ. جو فلاحی اسٹیٹ ہے, قائد اعظم کا نقطہ نظر یہ تھا اور سارے مسلم لیگ کے لیڈر کا کہ یہاں پہ ایک معاشی استحکام ہوگا, لوگوں کو معیشت جو ہے, معیشت کی وجہ سے بھی پاکستان بنایا گیا تھا. تو لیکن ہم سیکورٹی اسٹیٹ پر توجہ دیتے رہے, ہم نے فلاحی اسٹیٹ پر توجہ نہ دی. چنانچہ جس وجہ سے ہمارے ایجوکیشن, ہماری ہیلتھ اور باقی وہ شعبے جن سے کہ عوام مضبوط ہوتے ہیں, جن سے عوام کی بہتری آتی ہے, ہم اس طرف توجہ نہیں دے سکے. یہ میرا خیال ہے ہماری کمی اور کوتاہی رہی شروع سے لے کے آج تک. اور سہیل صاحب اب یہ تبدیل کیسے ہوگا؟ کوئی لیڈر آئے گا جو کہ سارا فوکس عوام پہ کرے گا, معاشرے پہ کرے گا, سماج پہ کرے گا, اور پھر ہم ایک فلاحی ریاست میں تبدیل ہوں گے, یا پہلے بذات خود معاشرہ تبدیل ہوگا, سماج میں تبدیلی آئے گی, اور اس کے بعد ایسی لیڈرشپ سامنے آئے گی جو کہ پاکستان کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جائے گی؟ کیا ہوگا, کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں, دنیا میں مختلف طریقوں سے تبدیلیاں آئی ہیں. اگر دنیا کو دیکھا جائے, لیڈرشپ بھی آئی ہے جس نے آ کے ملکوں کو بدلا ہے, سماج بھی بدلے ہیں جنہوں نے پھر لیڈر پیدا کیے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں تو سماج پہلے بدلے گا اور پھر لیڈر آئے گا, اور میرا خیال ہے کہ ہم آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہے. ہم پہلے سے بہت بہتر صورتحال میں ہیں اور آہستہ آہستہ بہتر صورتحال کی طرف ہی جائیں گے. ہم اگرچہ ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں موجود ہیں
لیکن جو بہتری ہے اس کو بھی دیکھیں کہ ہمارے سسٹم کے اندر کریکشن ہو رہی ہے. ہمارے ہاں لوگ بہتری کی طرف, بچے ایجوکیشن دیکھیں آپ کتنی اچھی حاصل کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کتنے ہزاروں بچے ہر دفعہ او لیول اور اے لیول میں اپیئر ہوتے ہیں, بہترین پوزیشنز لیتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز دنیا میں بہترین ڈاکٹر ہیں, ہمارے انجینئرز جو ہیں وہ دنیا میں کمپیٹ کرتے ہیں. تو بہت ساری پاکستان نے آزادی کے بعد اچیومنٹس کی ہیں, ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن اس میں جو حسن صاحب کا پوائنٹ تھا سہیل صاحب, جو طبقاتی فرق ہے, تو تفریق ہے, وہ پھر بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں. تو وہ اگر بڑھتی جا رہی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ بہتری کی طرف جا رہا ہے ہمارا؟ دیکھیں, طبقاتی فرق جو ہے اس کے لیے تو سسٹم کی بہتری ضروری ہے. اس کے لیے جتنا آپ سسٹم کو فلاحی بنائیں گے, جتنا اس کے اندر ویلفیئر ایڈ کریں گے, اتنے سسٹم کے اندر بہتری آتی جائے گی. تو پہلی جو گزارش ہے کہ جب سیکورٹی سٹیٹ ہوگی تو اس میں عوام تو پھر میٹر نہیں کرتے, اس میں تو آپ کو سیکورٹی میٹر کرتی ہے. تو آپ کو اپنا فوکس بھی تبدیل کرنا ہوگا, سیکورٹی سے عوام کی ویلفیئر کی طرف جانا ہوگا. ٹھیک ہے حسن صاحب اور سہیل صاحب, ایک بریک مجھے لینے دے پروگرام میں, اس کے بعد ہم یہیں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نثار صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو ایک کامیاب فلاحی ریاست بنانا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی ایک ایسا لیڈر آئے گا جو پاکستان کی تقدیر بدلے گا, جو پاکستان کو ایک کامیاب فلاحی ریاست بنائے گا, یا پہلے معاشرہ تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کے نتیجے میں ہمیں ایک ایسا لیڈر ملے گا جو پاکستان کو ایک کامیاب فلاحی ریاست بنائے گا؟ حسن صاحب, آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس پہ؟ جیسے سہیل صاحب نے کہا کہ بہت ساری ممالک میں ہم نے دیکھا ہے تبدیلی ایک فرد لے کر آتا ہے, ایک شخص لے کر آتا ہے, لیکن ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی معاشرے سے آئے گی, معاشرہ تبدیل ہوگا اور وہاں سے لیڈرشپ جنم لے گی. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس پہ؟ ان دونوں میں سے کوئی اصول بھی تاریخی طور پہ حتمی نہیں ہے. کبھی معاشرہ کبھی فرد, یہ پیرلل چلتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ آزادی کی بات کر رہے ہو, مجھے آزادی کی کہ آپ کو مجھے کوئی ڈیفائن تو کر کے بتائیں نا. آزادی کس سے آزادی؟ کیا میری ٹانگ کاٹ کے لے جاتا تھا گورا؟ کیا نہیں دے گیا؟ آپ نے 70 سال میں 72 سال میں آپ نے اپنے عوام کو کیا دیا؟ ان کی میں لسٹ گنواؤں تو اردو زبان بھی دی, انہوں نے دی. فورٹ ولیم کالج, یہ ریلوے اٹھائے پھر رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں, آپ کھا گئے ہیں ریلوے, وہ دے گئے تھے. اریگیشن سسٹم ہے, ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, آپ کا سارا سسٹم, سارے جن کو آپ نے وقت کے ساتھ امپروو نہیں کیا. ہر 2 سال کے بعد فلاں برانڈ کی نیا ماڈل آتا ہے. آپ تو 1800 کتنے ایک قوانین میں پھنسے ہوئے. مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ آزادی کرتے ہیں, مجھے مشرقی پاکستان دو, بتاؤ. آپ نے بڑی ترقی کی, بڑی توپ چلائی, جی بہت کر لیا, مجھے مشرقی پاکستان دے دو, دکھاؤ کہاں ہے. او بھائی, یہ اچیو کیا آپ نے؟ کوئی موریلٹی ہے اس ملک میں؟ یہ جو ہائی پروفائل چند سکول ہیں, ان بچوں نے یہاں نہیں رہنا. میجورٹی آف دیز چلڈرن آر گوئنگ ٹو لیو دس کنٹری. آپ کے جو متمول پڑھے لکھے خاندان ہیں, ان کے بچے سول سروس پہ تھوک بھی نہیں رہے. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو نظام کی خرابی ہے نا, وہ تو ہماری گورننس کے فیلیئرز ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یار ایک جی یار, اور کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی فوج آتی ہے, کوئی ابرہا کا لشکر آتا ہے, کوئی تو فیلئر. تو اور سسٹم کا فیلئر کس کا ہوتا ہے؟ ایلیٹ کا. 2 ستون ہوتے ہیں کسی معاشرے میں, عوام اور اشرافیہ. مجھے کو گالی دے, آئی ڈونٹ کیئر. عوام اور اشرافیہ دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے زیادہ لوٹتا ہے. صحیح. اب ابتدا میں آپ نے کہا تھا حسن نثار صاحب کہ آزادی کا دن ہم ایک رسم کے طور پہ مناتے ہیں, تو بہت سارے لوگ آج یہ منا رہے ہوں گے یقیناً اسی ہوپ میں کہ پاکستان مزید بہتر ہوگا. تو ذرا ان کو ہوپ دے دیں اور بتا دیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, مختصر اگر یہ بتا سکیں آپ. یار میں آئی ایم سوری, میں شہزاد, مسئلے کا حل تو شاید کو ماڑا موٹا میں بتا سکتا ہوں, لیکن ہمت نہیں ہے. ہمت نہیں؟ مسئلے کا حل ہے. اچھا, وہ ہمت نہیں ہے وہ کہنے کی. اس ملک میں ایک سے ایک بڑا مافیا ہے, اور جو لوگ آپ کو پاپولیشن مینجمنٹ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, ان کا کیا کرو گے آپ؟ لاجک کیا ہے کہ یہ اگر ایک منہ ہے تو 2 ہاتھ ہیں.
وہ ذہنی طور پہ اتنے پست ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ 2 ہاتھ آج کل یہ بھیک مانگنے کے کام آئیں گے، ورنہ بچہ 22 سال کی 23 سال کی عمر تک اس پہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کو چج کی، کوئی ڈھنگ کی آپ نے اس کو تعلیم دینی ہے تو اٹس اے ویری ایکسپینسو پروجیکٹ. سوسائٹی آتی ہے رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی، صحیح. اس میں بہرحال ٹھیک ہے. تو سہیل صاحب مجھے یہ بتائیں، جب آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ ہماری بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو یہ کیا ماضی کی باتیں ہو گئی یہ ڈیبیٹ کہ جمہوریت بہتر ہے ملک کے لیے یا امریت بہتر ہے، یا جمہوریت ہوگی تو پارلیمانی نظام ہوگا، صدارتی نظام ہوگا؟ قائد اعظم کا ویژن ہمارے سامنے ہے، بڑا کلیئر تھا، دستور ہمارا بڑا کلیئر ہے، لیکن یہ ڈیبیٹس پھر بھی ہوتی رہتی ہیں. تو آپ کے خیال میں اب یہ ماضی کا حصہ ہو گیا ہے، آگے ایسا کچھ دیکھا نہیں جائے گا؟ میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد اور متفقہ کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد اب یہ ڈیبیٹ جو ہے ارریلیونٹ ہے. اگرچہ ہوتی تو رہتی ہے لیکن یہ ایک مین بحث نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا کانسٹیٹیوشن بننا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کو ہٹا کے کوئی نیا کانسٹیٹیوشن کون اس پہ اتفاق کرے گا، صوبے کیسے اتفاق کریں گے، مذہبی جماعتیں کیسے اتفاق کریں گی. تو یہ اتفاق ہو گیا ہوا ہے اور اس میں کلیئر ہے پارلیمانی نظام ہے، اس میں جمہوریت ہے، اس میں اسلام کا رول ہے، اس میں سب صوبوں کا رول ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بحث تو اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بحث تکمیل کو پہنچ چکی اور اس کے مطابق 73 سے لے کے آج تک ملک چل رہا ہے. اگرچہ مارشل لا بھی آئے ہیں، انہوں نے آئین سسپینڈ بھی کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس آئین کو منسوخ نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ یہی وائبل آپشن ہے پاکستان کے لیے. اسی پہ چل کے پاکستان جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. سہیل وڑائی صاحب اور حسن اسعد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پی ڈی ایم دوبارہ ری گروپ ہو رہی ہے اور ایکٹیو ہونے جا رہی ہے. رواں ہفتے جو میٹنگ تھی پی ڈی ایم کی، اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب حکومت کو گرانے کے حوالے سے فوکس نہیں ہوگا، اب فوکس یہ ہوگا کہ آنے والے انتخابات کو کیسے صاف اور شفاف بنایا جائے. تو کیا حکومت کے لیے پی ڈی ایم کا دوبارہ ایک ہونا ایک مسئلہ ہے، ایک خطرے کی گھنٹی ہے، یا حکومت سکھ کا سانس لے رہی ہے کہ اب کیونکہ فوکس حکومت گرانے سے ہٹ گیا ہے، اگلے الیکشنز پر چلا گیا ہے، تو حکومت اس حوالے سے سکھ کا سانس لے رہی ہے؟ دوسرا اہم معاملہ افغانستان کا ہے. افغانستان میں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو ملٹیپل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ریفیوجیز کا معاملہ ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہو سکتا ہے اگر افغانستان میں صورتحال مزید بگڑتی ہے، وہاں پہ خانہ جنگی مزید بڑھتی ہے. اور تیسرا بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت جو پاکستان کو کے خلاف نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں ایک اسپوائلر کا رول پلے کیا ہے، اس حوالے سے پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ پاکستان کو اسکیپ گوٹ نہ بنایا جائے، یہ کیسے پاکستان نیریٹو دنیا بھر میں پھیلا سکتا ہے؟ ان تینوں ایشوز پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شیخ صاحب کیا خطرہ محسوس کر رہی ہے حکومت کہ پی ڈی ایم دوبارہ ایکٹیو ہونے جا رہی ہے؟ 29 تاریخ کو کراچی میں ان کا جلسہ بھی ہے، یا حکومت نے ایک سکھ کا سانس لیا ہے کہ اب فوکس جو ہے وہ حکومت گرانے پر نہیں ہے، اگلے انتخابات کو صاف و شفاف بنانے پر ہے پی ڈی ایم کا؟ پی ڈی ایم ٹینٹ ہے فش کر چکی ہے. کیا ہے سارے پی ڈی ایم کے 6 مہینے کے اجلاس کے بعد یہ 30 دسمبر کو بھیج رہے تھے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، 8 مہینے ہو گئے. 8 مہینے کے بعد کیا نکلا؟ ایک جلسہ، اور وہ بھی کووڈ کے علاقے میں. اور جو دہشت گردی کے حالات ہیں اس ملک میں، جو انٹرنیشنل پالیٹکس کا یہ محور بنتا جا رہا ہے، اگر ان میں عقل ہو تو یہ سوچیں کہ پاکستان اس دنیا سیاست میں ایک اہم رول پلے کرنے جا رہا ہے، اور جو اس کے اوڑوس اور پڑوس میں صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے مستقبل سے وابستہ ہے. آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ کیا آپ کر رہے ہیں کہ آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اتنے سٹرونگ میڈیا کی موجودگی میں، جب ان کے بچے کا دعوت نامہ بھی بریکنگ نیوز میں چھپتا ہے، ان کے بچے کی نکاح کی ڈیٹ بھی بریکنگ نیوز میں چھپتی ہے، ان کے شریانوں کے سکڑنے کی میڈیکل رپورٹ بھی چھپتی ہے، کیا فرق پڑ جاتا ہے جلسہ میں؟ ایسے کون ہے جی؟ فضل الرحمان ہے کہ جس کی سیٹیں ایک نون ہے، باقی تو میری طرح ان کی سیٹ ہی، میری تو پھر بھی ایک سیٹ ہے، میں تو پھر بھی اللہ کے فضل سے 15ویں وزارت کر رہا ہوں. پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ کے بعد میں عمران خان کا مشکور ہوں. ورنہ یہ کیا بیچ رہے ہیں جی؟ جلسہ کریں بڑے شوق سے، 2 سال جلسے ہی کرتے رہے. اور یہ پاکستان کی سیاست میں 90 دن 4 مہینے بڑے اہم ہیں.
یہ پاکستان کی جیو پولیٹکس سیاست میں آپ دیکھیں اتنے اہم ہیں کہ اگر ان کو عقل اور شعور ہو تو یہ اس کو سوچیں کہ بھئی اس خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے. ساری دنیا کی نظریں افغانستان اور پاکستان پہ ہیں اور پاکستان پہ ساری دنیا ملبہ گیر رہی ہے. پاکستان کو سکیپ گوٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نہ اپنی جو عمران خان نے کہا اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے بھی نہیں دیں گے اور کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دیں گے کہ وہ ہماری سرزمین پر میلی نظر سے دیکھے. سو سارے لوگ خوش ہیں, سارے لوگ خوش ہیں کہ ہم نے وہ جو ایک پرانا اور برا وقت ٹائم دیکھا کہ 80,000 لوگوں کی, فوجیوں کی اور سولین کی شہادتیں ہوئیں اور نکلا کچھ بھی نہیں. 20 سال بعد امریکہ کو واپس جانا پڑا اور آج مین ان کے دیکھیں ریونیو اور کسٹم اور آئل ڈپوز کے سارے راستے اور مین معاملات جو ہیں 20 سال بعد امریکہ کے لیے کوئی سکھوں سے وہ لڑے, برٹش سے وہ لڑے, رشین سے وہ لڑے, امریکن سے وہ لڑے, وہ لڑتے آ رہے ہیں. ہمارا تو اب اس میں کوئی دخل نہیں ہے. صحیح شیخ صاحب, اور ہماری کوشش ہے جو فضل الرحمان نے کہا, ایک منٹ جو فضل الرحمان صاحب نے, مولانا صاحب نے بیان دیا کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں, مذاکرات چاہتے ہیں, ان کو یہی تو عمران خان کا بیان ہے. اور کیا عمران خان کہتا ہے؟ عمران خان کہتا ہے کہ ہم جنگ چاہتے ہیں؟ نو, وہ کہتا ہے کہ ہم اس سیاست میں افغانستان کی ملوث نہیں ہیں. جو فضل الرحمان کہتا ہے آؤ بیٹھیں ٹیبل پہ, اس ایشو پہ تو اکٹھے ہوں. جو آپ کا بیانیہ وہی عمران خان کا بیان ہے کہ ہم, عمران خان نے یہ کہا کہ ہم افغانستان کی سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں کریں گے, نہ اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دیں گے, اور یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے. ہم نے دوحہ میں ان کو بٹھایا, ہم نے امریکن کے ساتھ ان کو بٹھایا اور اب بھی مذاکرات کے لیے ہم حاضر ہیں. یہی فضل الرحمان نے بیان دیا. تو لڑائی کس بات؟ ایشو کیا ہے؟ شیخ صاحب یہ جو ریجنل پالیٹکس ہے اس ایشو میں آتا یہ ہے ہوں کہ اے وی ایم مشین, یہ جو لوکل پالیٹکس ہے اس پہ مجھے ایک دو سوال کرنے کا موقع دیں. پی ڈی ایم اگر کمزور ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ حکومت نے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی سپیریئر پالیٹکس کی ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کمزور ہوئی ہے, یا ان کے جو آپسی اختلافات ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے اندرونی اختلافات ہوں یا نون لیگ کے پیپلز پارٹی سے اختلافات ہوں, اس وجہ سے پی ڈی ایم کمزور ہوئی؟ اگر آپ میرے شہزاد دل کی بات پوچھیں نا, اپوزیشن ہے ہی نااہل ہے, تھکی ہوئی ہے. اس کے رنگ پسٹن میں کچرا, اس کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے. اس کا حصہ انجن آواز دے رہا ہے, سیاسی انجن حصے کی بات کر رہا ہوں. میرا مطلب ہے 3 سالوں میں ہم نے ایسی حکومتوں میں رہے ہیں, ان کے ساتھ اپوزیشن میں وہ بعض لوگ اقتدار میں تھے, 14 مہینے میں حکومت ختم ہو گئی, 20 مہینے میں ختم ہو گئی. ابھی تھکاوٹ ہی الیکشن کی دور نہیں ہوتی تھی تو حکومت ختم ہو جاتی تھی. 3 سال ہو گئے, 2 سال اور ہو جائیں گے. اور عمران خان لکی آدمی ہے, وہ ان کی نالائکیاں جو ہیں وہ اس کو سوٹ بھی کرتی ہیں اور سپورٹ بھی کرتی ہیں. یہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صحیح. اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ دوبارہ کوئی بیک ڈور مذاکرات شروع ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی پھر کہہ رہی ہے کہ پنجاب حکومت گرانے کی طرف جانا چاہیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یعنی کہ زرداری اور نواز شریف صاحب دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا جو ہارڈ لائن ورکر ہے وہ جانتا ہے کہ بھٹو کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ یہ شامل ہوئے, جنیجو کو اقتدار سے اتارنے والوں کے ساتھ یہ شامل ہوئے. ان کا کل سیاسی حدود اربہ یہ ہے کہ یہ فوج کے گملوں سے نکلے ہیں. کم از کم پیپلز پارٹی نے کسی بھی دور میں آرمی رول کی یا آمریت کی یا مارشل اللہ کی حمایت نہیں کی. یہ تو پیداوار جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی ہیں. ان کا تو فوج کی سیاست کا جو منبع ہے, جو ان کی بنیاد ہے, وہ نکلا ہی جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے. ان کا یہ تو کبھی کونسلر منتخب نہیں ہوئے. ان کی سیاست کیا تھی؟ یہ لوگوں کو خلائی مخلوق کہتے ہیں, یہ خود خلائی مخلوق تھے. یہ وہ کیا ہوتا ہے جو میزائل تھے خلائی مخلوق کا, جو اوپر سے گرے اس قوم پہ, اور آج یہ باتیں کر رہے ہیں یہ وہ. اور اگلے الیکشن کے بعد بھی انہوں نے یہی باتیں کرنی ہیں. مجھے شک ہوتا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں ہارنے کے بعد بھی انہوں نے کہنا کہ یہ مشین جو ہے جی وہ بڑی ناقص تھی اور مشین میں سے ووٹ غائب ہو گئے اور مشین کا بٹن ایسا تھا کہ جناب علی جیتوں کو ہرا دیا گیا. یہ سر وہ مشین پہ تو مان ہی نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مشین پر تو انتخابات کرنے ہی نہیں دیں گے آپ کو. ابھی تو یہی کہہ رہے ہیں, ابھی تو 2 سال پڑے ہیں نا. ہم نے تو دیکھیں نا اپنی بات مارکیٹ میں سیاست میں رکھی ہے, آئیں ہم سے بات کریں. اگر یہ نہیں چاہتے تو پھر کیا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح.
جو 2 سال بعد ہوں گے اس کی اصلاحات پہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کرپشن میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو جہانگیر ترین گروپ والا معاملہ تھا، اب وہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے یا یہ ابھی بھی خطرہ ہے حکومت کے لیے؟ کیونکہ اگر پنجاب حکومت گرانے کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ تو آبویسلی وہ ترین گروپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا اون چودھری سے استعفیٰ لیا گیا، نذیر چوہان صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، تو کیا کوئی واضح احکامات ہیں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کہ جو ہمارے خلاف گیا تھا اب ان کو لائن پر لانا ہے؟ دیکھیں یہ بچے تو نہیں نا، ان پر اتنا کانفیڈنس ہے کہ جو لوگ ان کا لائن اور لین سے باہر ہوئے ان کو گراؤنڈ سے باہر کر رہے ہیں، تو یہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہوں گے۔ اور پنجاب میں کہاں تحریک عدم اعتماد آئی ہیں؟ بلاول بچہ ہے ابھی، اس کو بچ کے کھیلنا چاہیے۔ کیا ہو جائے گا جی؟ یہاں اس ملک میں انتشار اور خلفشار کی گنجائش نہیں ہے، یہ پھنس جائیں گے سارے۔ اس خطہ میں پاکستان میں دنیا کی سب سے اہم سیاست ہونے جا رہی ہے اگلے 90 دنوں میں یا 100 دنوں میں۔ پاکستان کی سیاست کے 100 دن اہم ہیں، اور اس 100 دن میں یہ اگر سمجھتے ہیں کہ جلسہ کر کے اور جلوس کر کے ان کو کوئی پذیرائی ملے گی، کوئی پذیرائی نہیں ملے گی۔ نون لیگ کہتی ہے بلاول بھٹو زرداری پلان بی کا حصہ ہے، آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائے، اب وہ ڈیلیور کریں گے اگر ضرورت پڑی۔ کیا آپ کا آلٹرنیٹو اب پیپلز پارٹی بنتی جا رہی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ 100 سے بھی ضرب دے نا، 100 سے بھی ضرب دے کہ سندھ سے باہر اس کی سیاست نہیں چل رہی، بلوچستان میں 1-2 سیٹیں لے لیں، آنس تجزیہ کرنا چاہیے۔ کے پی کے میں پورا ہولڈ ہے، اب جی بی کی بھی سیٹیں بن جائے گی قومی اسمبلی کی، فاٹا وانا کی بن چکی ہیں، یہ ایسے ہی ہوا میں اڑ رہے ہیں اور خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں۔ سر کشمیر میں کیسے کامیاب ہوگی پیپلز پارٹی؟ دوسرے نمبر پہ کیسے آ گئی کشمیر میں؟ وہ دوسرے نمبر میں آ گئی کہ ان کے پاس دیکھیں کشمیر میں جہاں پارٹی کا ووٹ ہے وہاں گجر کی علیحدہ کانسٹیچوئنسی ہے، جٹوں کی علیحدہ کانسٹیچوئنسی ہے، راجپوتوں کی علیحدہ کانسٹیچوئنسی ہے۔ اس ملک میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے اس کے بھی 40-50 ہزار ووٹ ہوتے ہیں، 40-50 ہزار ووٹ وہ پارٹی کے لیتا ہے کہ اس کو پشنگ ملتی ہے۔ سو جس جگہ برادری کا زور تھا وہاں پیپلز پارٹی نے یہ دیکھیں آزاد اس ملک میں کیا ہے، میلسی کو ووٹ دے رہا ہے، کھچی کو دے رہا ہے، ٹوانے کو دے رہا ہے، ممڈوڈ کو دے رہا ہے۔ ہمارے الیکشنوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم راجوں کے محلے سے جیت گئے ہیں اور ادھر ہزارہ کالونی سے ہم ہار گئے، کیونکہ پورا خاندان اور پورا ٹرائب کے پورے محلے بہاری کالونی میں ہم ہار گئے ہیں اور ادھر کوستان کالونی سے ہم جیت گئے۔ سو اس ملک کی سیاست میں پارٹی کا رول ہے، لیکن کینڈیڈیٹ کا بھی بڑا عمل دخل ہے، کسی کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ میں یہ بات نہیں کرنی تھی، نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں 50% برادریوں کا عمل دخل ہے، وہ برادری جدھر جائے گی وہ ووٹ ادھر چلا جائے گا۔ صحیح۔ اب ذرا ریجنل پالیٹکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے درست کہا یہ بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے۔ اب 3 ایشوز ہمارے سامنے ہیں اور تینوں کا بڑا گہرا تعلق آپ سے ہے۔ سب سے پہلے تو اس وقت پاکستان کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ الزام پاکستان پہ ماضی میں بھی لگتا رہا ہے۔ اب کیسے نیریٹو بلڈنگ کریں گے؟ آپ تو انفارمیشن منسٹر بھی کئی بار رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ کمزوری ہے پاکستان، اس وقت پاکستان کے پاس ایک سٹوری ہے بیچنے کے لیے، وہ اس کو سیل نہیں کر پا رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان کے خلاف میڈیا میں جو وار چل رہی ہے، جس میں این ڈی ایس اور انڈیا برے طریقے سے ملوث ہے، اب 20 سال کے بعد اگر طالبان نے دیکھیں نا ان کے تینوں کیا نام ہے، شیرو میں اور ہاشم میں اور خانم میں، 3 ان کے ریونیو کے مین جو علاقے ہیں، تینوں کے تینوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ 2 جو ڈپو بدخشاں میں لگتے ہیں آئل کے، انہوں نے اس پہ لے لی ہیں، اور وہ کوئی خانہ جنگی مجھے کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ کابل کے بھی وہ 3 درے انہوں نے لے لی ہیں، 2 درے ابھی ہیں، وہ کابل میں بھی یہ مذاکرات کے طرف جائیں گے اور کولیشن گورنمنٹ کی طرف جائیں گے۔ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے خلاف اس لیے ملبہ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان نے فینسنگ کر رہی ہے۔ ایز اے انٹیریئر منسٹر ہم نے فوجیں جو ہے فینسنگ کے اس طرف لگا دی ہیں تاکہ کوئی ادھر سے ادھر نہ جائے، ادھر سے ادھر نہ آئے۔ اور قوم کو ایک اور بات آپ کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں، اس دفعہ مہاجروں کا رخ ابھی تک، اس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں 14 اگست تک اس طرف نہیں ہے۔
وہ وایا ایران ٹرکی جانا چاہتے ہیں, وہ یورپ کی جانا چاہتے ہیں, کیونکہ 1 یا 2 ٹریلین ڈالر جو افغانستان میں خرچ ہوئے ہیں وہ لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں, اور ان کے پاس بھی, افغانیوں کے پاس پیسے ہیں. یہاں آ کے ان کو کیا مہاجر کیمپوں میں چلے جائیں گے وہ؟ نو وے. ہم نے پوری فینسنگ کر دی ہے. ہم تو ایران کی فینسنگ بھی 46 یا 45 یا 48% تک کر چکے ہیں. سو جب اس فینسنگ پہ کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم اپنی فینسنگ کا دفاع کریں گے, اور ہماری فورسز چکنا ہے اس طرف کھڑی ہیں بالکل. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ شیخ صاحب, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور دنیا پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنانا چاہتی ہے اور این ڈی ایس اور بھارتی میڈیا اس میں بڑا آگے ہے, تو اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ کاؤنٹر نیریٹو کیسے ہم دنیا تک پہنچائیں, اپنا موقف کیسے پہنچائیں پھر؟ دیکھیں, اس میں انفارمیشن منسٹری کام کر رہی ہے, میرے بارڈر سیکیورٹی انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے. سو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اور خدا کو عہد کر کے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری کوشش ہے کہ افغانستان کا امن ہمارا امن ہے. میں مشرف کی حکومت میں تھا جب ہم نے بیسز دیے. کیا یہ کم جرت کا مظاہرہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم نہیں دیتے بھی آپ کو؟ ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ سارا مسئلہ جو ہے ہم دوحہ میں ان کو ملایا, ہم نے ان کو امریکن کے ساتھ, زلمے کے ساتھ بٹھایا ہے. لیکن اب اس خطے میں آپ نقشہ دیکھیں نا, سارا سینٹرل ایشیا دیکھیں, 7 کے 7 ملک جو ہیں اس کے وہ ازبکستان بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں, اس کے تاجکستان بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں, اس کے ترکستان بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں, ایران بارڈر پہ وہ پہنچ گئے ہیں. سو یہ ہم نے تو نہیں پہنچائے جی, یہ وہ خود پہنچے ہیں. اور سب سے بڑی بات میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی قسم کی افغانستان میں کسی قسم کی مداخلت کا عمران خان کی حکومت نہ سوچ رکھتی ہے, نہ اس کا کوئی منصوبہ ہے. اور یہ ہائبرڈ وار جو ہمارے خلاف شروع ہوئی ہے کہ ایک کیس کو 150 گھنٹے جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری بڑی تفصیلی سے بات کر چکی ہے, وہ ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. یہ پریشان ہے کہ عمران خان کووڈ سے کیسے نکل گیا, ٹڈی دل سے کیسے نکل گیا, سیلاب سے کیسے نکل گیا, عمران خان نے جو ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو کیسے بچا لیا, عمران خان نے اس ملک کو جو ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس تھا اور بہت بڑے ڈیفالٹ ہونے کے خطرات سے اس سے کیسے نکال لیا. کیا ہوا ہے جی کووڈ میں؟ انڈیا کے اندر لاشیں گنگا اور جمنا میں پوجا کے دریاؤں میں بہ رہی تھی. ایران میں کیا ہوا ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ انڈونیشیا میں کیا ہوا ہے؟ لیکن شیخ صاحب آپ ابھی بھی پر امید ہے وہ حالات نہیں ہیں. آخر میں افغانستان میں پولیٹیکل سلوشن نکلے گا. وزیر اعظم نے 2 دن پہلے جب صحافیوں سے گفتگو کی, بین الاقوامی صحافیوں سے, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بڑا کم ابھی ہمیں نظر آتا ہے, اس بات کی امید کم ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی سیاسی حل نکلے گا افغانستان کا. دیکھیں, عمران خان کا ایک بڑا ویژن ہے. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہاں بالآخر ہر 2 پارٹیاں ان کو مذاکرات پہ آنا ہوگا اور ان کو ایک کولیشن گورنمنٹ کی طرف جانا ہوگا. ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں, جو بھی افغان میں آئے ہمارے سر آنکھوں پہ. ہم نہیں کہہ رہے اے ہو بی ہو, لیکن میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں ایز اے شیخ رشید کہ میں اتنے بڑے کابل کے سٹرکچر کو ان کو نہیں دیکھ رہا یہ تباہ کریں گے. یہ ان سے بات چیت کریں گے, اور یہ اگر اشرف غنی بیچ میں سے نکل جائے تو میرا خیال ہے اگر اشرف غنی چلا جائے تو بہت سارے مسئلوں کا حل بھی ہو جائے گا اور یہ کولیشن گورنمنٹ بھی فارم کر لے. ٹھیک ہے, 2 اور جو چیلنجز تھے ان کا ذکر آپ نے کیا, ریفیوجیز اور پاکستان میں کراس بارڈر ٹیررزم. اب آپ مطمئن ہیں اس بات سے کہ اگر خدا نخواستہ خانہ جنگی اور مزید بڑھ جاتی ہے افغانستان میں, تب بھی اس کے اثرات کراس بارڈر ٹیررزم کی صورت میں پاکستان میں نہیں آئیں گے؟ آئی ایس جیسی تنظیمیں یا ٹی ٹی پی ایکٹیو نہیں ہوں گی اور پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہوں گی؟ اور دوسرا, کیا ریفیوجیز کا معاملہ دوبارہ نہیں اٹھے گا, پاکستان کے لیے پرابلم نہیں بنے گا؟ دیکھیں, میں ساری باتیں تو آپ سے نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے حالات کے لیے ہم تیار ہیں. ٹی ٹی پی کا ان کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو بھی فیصلہ کریں. داعش سے ممکن ہے ان کی آخر میں لڑائی ہو, داعش سے ممکن ہے ان کی لڑائی ہو, اس میں مجھے شک ہے. اور ہمارے ملک میں آف کورس را اور این ڈی ایس اور ان کے ایجنٹس یہاں, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کا احترام کریں, کسی کے عقیدے کو چھیڑے نہیں, اپنے عقیدے کو چھوڑیں نہیں.
پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے مستقبل کی زندگی کا سوال ہے۔ اس زندگی میں ہم اپنی مذہبی عبادات بھی کریں، کرونا سے بھی بچیں، اور این سی او سی کے جو ایس او پیز ہیں اس کو بھی خیال میں رکھیں، اور آنکھیں کھلی رکھیں۔ آنکھیں اس لیے کھلی رکھیں کہ خطے میں کرائسس میں جو ہوتا ہے اپرچونٹی ملتی ہے۔ میں ایسا جملہ بولنے لگا ہوں جس میں کوئی شخص میرے ساتھ شامل نہیں ہوگا، کوئی شخص شامل نہیں ہوگا کہ کرائسس میں پاکستان کو اپرچونٹیز بھی مل سکتی ہیں اور نئے آپشن بھی پاکستان کے لیے کھل سکتے ہیں، اور پاکستان اس کو اویل بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ میٹر نہیں کر رہا کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی، میرا خیال ہے جب الیکشن ہوں گے پھر بات کی جائے گی، جب بھی الیکشن ہوں گے، لیکن کرائسس میں پاکستان کو اپرچونٹی مل سکتی ہے، اور عمران خان اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کی پوری صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ یہ میری رائے ہے کہ کوئی ہماری جیو پولیٹیکل جغرافیائی ہماری حیثیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ روس ہے۔ ہمارا اس خطے میں رول ہے، ہم 7 سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہیں، 2 سپر پاور کے ساتھ ہیں، ہمارا کیسے ایٹامک پاور ہے، یوتھ ہماری 60-65% ہماری یوتھ ہے، کون ہمارے سے ٹکر لے سکتا جی؟ ہمارے مسائل ہیں اکانومی کے، لیکن ہماری اپوزیشن نکارہ ہے، بیکار ہے، کوئی اس کی سوچ نہیں، میڈیا کھیل رہی ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا میڈیا ہے جہاں شادی کا کارڈ بھی بریکنگ نیوز میں دکھایا جائے، جہاں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا وہ بھی بریکنگ نیوز؟ اتنا بڑا میڈیا ہے اس ملک کا کہ ان کی گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہو تو یہ بریکنگ نیوز ہے، اور غریب کا پورا ٹرک ہی الٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مر گئے، 10 مر گئے، 20 مر گئے، 50 مر گئے، ہر روز خبر ہوتی ہے۔ لیکن یہ میڈیا غیر جانبدارانہ طور پہ یہ کرتا ہے، ایلیٹ کلاس ہیں۔ کارڈ چاہے جنید صفدر کا ہو یا ایون آپ کا بھی چھپتا ہے تو وہ بھی میڈیا کی نشر ہوتا ہے میڈیا پہ۔ سر میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو اس کرائسس میں اپرچونٹی لینے کے لیے جو نئے آپشن کھلنے جا رہے ہیں اس میں ساری قوم کو ایک آواز ہونا چاہیے، اور پاکستان انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ان کرائسس سے نکلے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کہ پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔